बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। सानहाए करबला के हवाले से आज इंतहाई मुनफरद पहलू की वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुरव्वजा सियासी और फ़ौजी हवाले से नाकाम साबित करने के लिए बहुत से नाम नहाद मुफक्करीन और कुछ उलमा कराम भी हर ज़माने की नई नस्ल के जहनों को शकूक व शुबहात का शिकार करते चले आ रहे हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन हम इमाम आली मकाम के अजीम सियासी व स्ट्रेटजिक फ़ैसलों और उनके उस ज़माने की सियासत और बाद में आने वाले ज़मानों की सियासत पर करिश्माती और मोजज़ाती असरात के हवाले से आज बात करेंगे और वो तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे कि मदीना और मक्का में इमाम के सामने क्या सूरत हाल थी, वहाँ आपने अपने इस अजीम जिहाद के हवाले से क्या तारीख़ी इक़दामात किए, क्या तारीख़ी मुशावरत की और फिर कूफा की तरफ सफ़र क्यों किया और मदीना से करबला तक फैली हुई इस जियो स्ट्रेटजिक और जियो पॉलिटिकल एक्टिविटी के पसे पर्दा वो बहुत बड़ा सच क्या है जो बयान नहीं किया जाता। बहुत तारीखी वीडियो है नाज़रीन आज। इसके साथ साथ आखिर में हम इस इशू पर बात करेंगे कि आज की दुनिया में और आज के पाकिस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार कौन हैं और रोज़े क़यामत किन लोगों को इमाम आली मकाम का कुर्ब नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज की ये वीडियो वाक़या करबला के हवाले से बयान की जाने वाली जो उमूमी गुफ्तगू है उससे बिल्कुल हट कर है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम सियासी बसीरत है और आपके बतौर एक अजीम जर्नैल और एक अजीम कायदे इनकलाब आपके जो नादर फैसले हैं और उनकी अनमोल तफसीलात पर मुश्तमिल है जो आम तौर पर उम्मत मुसलमा की नज़रों से ओझल हैं और हर दौर के इनकलाबी मुफक्करीन के लिए ये वाक़यात, ये पहलू जो ख़ास फ़िक्र हुसैन के ये नमूने हैं, नादर नमूने जो आज हम पेश करने जा रहे हैं, उन्होंने इमाम की जो इनकलाबी फ़िक्र है और जो इमाम की जियो स्ट्रेटजिक व जियो पॉलिटिकल फ़ैसलों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो बड़े बड़े मुफक्करीन ने लिखी हैं, मुसन्नफ़ीन की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन हमारे उलमा कराम, ज़ाकिरीन और दीगर रहनुमा इस मौजू को, इस पहलू को नज़रअंदाज कर जाते हैं और ख़ुद को जो दीगर तफसीलात हैं उन्हीं तक महदूद रखते हैं जो मुसलसल आप भी सुनते रहते हैं और हम भी सुनते रहते हैं। इसलिए अवामुन नास इल्म व फ़िक्र के उस अजीम ख़जाने से महरूम हैं और इमाम आली मकाम की अजीम शख्सियत का ये कमाल अज़मत वाला जो पहलू है उससे हम महरूम हैं और लोगों की निगाहों से ये पहलू ओझल है। नाज़रीन, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये सारे नादर पॉइंट सादा और सादा अंदाज में आपके गोश गुजार करें और अगर ये वीडियो नाज़रीन आपको अपने दिल की आवाज़ महसूस हो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि ये जो गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं इसमें जो गुफ्तगू, जो पहलू बयान किए गए हैं, अगर वो आपके दिलो दिमाग को मुतासिर करें तो आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है और इस पर आपके जो ज़ाती तासुरात हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, आपने वो भी देने हैं ताकि नाज़रीन हमारी ऐसे ही रिसर्च बेस्ड इनकलाबी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, सबसे पहला जो पॉलिटिकल पॉइंट है इमाम आली मकाम के इस अजीम फैसले का, वो ये तासुर दिया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया जिसका आखिरकार नतीजा सानहाए करबला की सूरत में बरामद हुआ। तो ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि आपने कोई अलम बगावत बुलंद नहीं किया था, बल्कि उस पॉलिटिकल जो मुआहिदा था, सियासी बड़ा मुआहिदा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम
اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا تھا، اس پر پوری روح کے مطابق عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو ایک بالکل جائز بات تھی، اور تلوار کے زور پر خلافت پر مسلط ہونے کے اصول کی نفی کی تھی، یہ بھی ایک جائز بات تھی، اور آپ نے بیعت کی ہی نہیں تھی، تو اس میں بغاوت والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ پوری ایک سیاسی جنگ تھی، ایک مذہبی جنگ تھی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، آپ نے دین کو سیاست سے الگ کرنے کی جو بڑی سازش تھی وہ ناکام بنائی اور اپنی قربانی دی، اور یہ قربانی پھر اس انداز سے دی، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا کہ یہ آپ نے قربانی کہاں جا کر دینی ہے، یہی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ اس کی بڑی ایکسکلوسیو تفصیل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، دوسرا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اہل کوفہ پر اعتماد کر کے اور امام حسین نے وہاں جانے کا فیصلہ کر کے بڑی غلطی کی، جس کی وجہ سے آخرکار سانحہ کربلا پیش آیا۔ اس جو ایک تاثر پھیلایا گیا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی نہیں تھی، یہ بڑا ایک سوچا سمجھا اور صدیوں پر، آنے والی صدیوں اور آنے والے ہزاروں سالوں کا جو منظر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، امام وقت تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، جگر گوشہ بطول تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اور خود جوانان جنت کے سردار تھے۔ آپ بہت کچھ دیکھ رہے تھے کہ آنے والی صدیوں میں، آنے والے ہزاروں سالوں میں، اور تا قیامت اسلام کو اور انسان کو اس آمریت کا، تلوار کے زور پر مسلط کی جانے والی آمریت کا، بندوق کے زور پر مسلط کی جانے والی آمریت کا سامنا ہوگا، تو آپ نے اس کا راستہ روکنا تھا، اور اس کا راستہ روکنے کے لیے جو آپ نے بہت ٹیکنیکل کھیل کھیلا وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اصل صورتحال یہ تھی کہ جب غیر قانونی و غیر آئینی طور پر مسلط یزید کی خلافت کو عالم اسلام کے ایک بڑے حصے نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو اس وقت مدینہ والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دلیرانہ اور جرأت مندانہ موقف کی پیروی پر تیار نہ ہوئے۔ آپ طویل فکری بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اہل مدینہ کے ساتھ مزید مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے آپ مکہ تشریف لے گئے، اور پھر اہل مکہ اور حج کے زمانے میں پورے عالم اسلام سے وہاں مکہ میں آنے والے قبیلوں سے پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ مکہ اور مدینہ والے اس سیاسی بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں جس کا امت کو درپیش یہ بہت بڑا چیلنج تقاضا کر رہا تھا، تو پھر آپ نے متبادل آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ اس دوران ناظرین متبادل آپشن دو سامنے آئے۔ ایک یہ تھا کہ آپ یمن چلے جائیں اور وہاں سے جدوجہد کا آغاز کریں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ عراق چلے جائیں اور وہاں سے جدوجہد کا آغاز کریں۔ ناظرین، مدینہ اور مکہ والے امام کا ساتھ نہ دینے کے باوجود بنو امیہ کی غارت گری سے نہ بچ سکے، اور واقعہ کربلا کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اموی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے اسے آگ بھی لگائی، 3 روز شہر میں قتل عام بھی کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بھی باندھے، اور مدینہ کی جو خواتین تھی 3 روز تک، 3 دن اور 3 راتیں ان کی عزتیں بھی لوٹتے رہے۔ اب آپ بتائیں ناظرین کہ امام عالی مقام کا ساتھ نہ دے کر اہل مدینہ فائدے میں رہے یا گھاٹے میں؟ یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے اور خود فیصلہ کرنا ہے کہ امام کی بصیرت کیا تھی، اور پھر مدینہ والوں نے اور مکہ والوں نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا، جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے کربلا میں یہ سانحہ پیش آیا۔ آگے چلیں، مدینہ کی طرح ناظرین مکہ کا بھی اموی فوج نے طویل گھیراؤ کیا، منجنیقوں سے اتنے پتھر برسائے کہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیا، اور پھر یہاں بھی کئی روز قتل عام کیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ امام عالی مقام کا ساتھ نہ دے کر اہل مکہ فائدے میں رہے یا گھاٹے میں رہے؟ ناظرین، عالم اسلام کی جیو پولیٹیکل و جیو اسٹریٹجک صورتحال پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی گہری نظر کتنی بصیرت افروز تھی، اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مکہ سے روانگی کے وقت
کئی روز تک جاری رہنے والی مشاورت میں آپ کا انتخاب دو ملک تھے، ایک ملک یمن اور دوسرا ملک عراق۔ اب ناظرین آپ تھوڑے سے غور کریں کہ پوری اسلامی تاریخ کا آپ جائزہ لیں کہ یہ دونوں خطے آج بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں اسلام کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج کل بھی غزہ کے مسلمانوں کی خاطر دنیا کے جن دو ممالک سے آواز احتجاج سب سے زیادہ بلند ہو رہی ہے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق بھی شامل ہے اور یمن بھی شامل ہے، کہ جہاں کے مسلمان اپنی بساط کے مطابق اسرائیل اور امریکہ پر حملے کر کے اپنے غم و غصے کا عملی اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید قربانیاں دینے پر بھی تیار ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ لبنان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، اور افغانستان سے بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مجاہدین کے قافلے اب روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین آپ نے وہ احادیث مبارکہ تو سنی ہوں گی کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یعنی کہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے؟ ایران سے، عراق سے، خراسان سے، ہندوستان سے، یہ سب مدینہ کے مشرقی ممالک ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے زمانہ آخر کی جنگوں کے حوالے سے خراسان کا ذکر بھی کیا۔ آپ نے یہ احادیث ناظرین پہلے بھی سنی ہوں گی۔ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بصیرت کی روشنی میں حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آنے والے برسوں میں بلکہ آنے والی صدیوں میں کس خطے نے اسلام کے تحفظ کا علم اٹھانا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی جدوجہد کے لیے اس خطے کی فرنٹ لائن اسٹیٹ یعنی عراق کا انتخاب کیا۔ عراق کے عقب میں ناظرین خراسان اور ایران کے ممالک تھے، یعنی جو موجودہ افغانستان اور پاکستان ہے یہ خراسان ہے اور ایران ہے، یہ عراق کے عقب میں ہیں۔ مدینے سے جب آپ آئیں گے تو یہ ملک پیچھے ہیں، ان کی فرنٹ لائن اسٹیٹ عراق ہے۔ اب یہ جیو اسٹریٹجک صورتحال دیکھیں آپ کہ یوں آپ سمجھ لیں کہ آج کا پاکستان، آج کا افغانستان، آج کا ایران اور آج کا عراق وہ خطہ ہے جس کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام نے رخ کیا اور کربلا میں قربانی دے کر اس پورے خطے کے جذبہ جہاد میں بجلیاں بھر دی۔ ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ کی آمریت کے خلاف عراق، ایران اور خراسان میں شدید رد عمل کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ پہلے مرحلے میں محمد بن حنفیہ اور مختار ثقفی جیسے لوگ اٹھے اور قاتلین حسین کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور پھر دوسرے مرحلے میں بنو عباس کے ساتھ مل کر اسی خطے کے مسلمانوں نے بنو امیہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تختہ الٹ دیا۔ اس انقلاب میں ناظرین سب سے اہم کردار ابو مسلم خراسانی نے ادا کیا، جو بنو عباس کا سب سے بڑا جرنیل یا کمانڈر ان چیف تھا۔ اس کا ساتھ دینے والی فوج میں ناظرین آج کے افغانستان، آج کے ایران اور آج کے عراق کے مسلمان شامل تھے۔ تو ملکوں کی یہ جو ٹرائکا تھی یا یہ جو خطہ ہے پھر عالم اسلام کی آنے والی سیاست میں مرکزی دھارے کی صورت اختیار کر گیا، اور اگلے 500 سال تک پھر عراق کے شہر بغداد میں قائم خلافت عباسیہ نے عالم اسلام پر حکومت کی اور ایک مرکزی کردار ادا کیا عالم اسلام کو جوڑے رکھنے کے حوالے سے۔ ناظرین یوں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دنیا کی سب سے چھوٹی فوج کے ذریعے تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کی، اور اپنی سیاست کا پودا جس خطے میں لگایا اس نے بعد میں تناور درخت بن کر صدیوں تک عالم اسلام کی امامت کی اسی خطے نے۔ ناظرین اور آپ نے دیکھا کہ پھر آپ کی یہ جو جہادی سیاست ہے اس نے پورے عالم اسلام میں 1400-1500 سالوں سے ایک بجلیاں بھر رکھی ہیں۔ یہ آپ کے اس واقعہ کربلا کے عظیم فیصلوں کا کچھ معجزہ ہے جو آپ اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین مدینہ اور مکہ میں جو صحابہ کرام حضرت امام حسین کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوئے تھے،
بعد میں اموی فوج کے ہاتھوں مدینہ اور مکہ کی بربادی اور قتل عام کے بعد افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کاش ہم امام حسین علیہ السلام کی بات مان لیتے تو عالم اسلام بھی اور عالم اسلام بھی اس اموی آمریت کے ظلم کی انتہا سے محفوظ رہتا اور حرمین شریفین بھی یعنی مکہ اور مدینہ بھی کو بھی وہ دن نہ دیکھنا پڑتے جس کا بعد میں ان دونوں شہروں کو یا ان دونوں حرموں کو یا حرمین شریفین کو سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مستقبل کا سارا منظر اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اور پھر یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مدینہ اور مکہ والوں نے اٹھنے میں دیر کر دی اور حضرت امام عالی مقام کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور پھر اہل مدینہ اور اہل مکہ نے جو بھاری قیمت چکائی اس کی تفصیلات ناظرین اتنی لرزہ خیز ہیں کہ ہمارے عالم اسلام کے مفکرین اور علماء کرام ان واقعات کا ذکر تک کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے آپ نے خود جا کر مدینہ اور مکہ پہ اموی فوج کے جو مظالم ہیں اس کو خود ریسرچ کرنی ہے اور پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ کربلا میں سے پہلے امام کا ساتھ نہ دینے کی ان دو بڑے شہروں کے لوگوں نے کیسی بھاری اور خوفناک اور لرزہ خیز قیمت چکائی۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم سیاسی اپروچ یہ تھی کہ اگر وہ تلوار کے زور پر مسلط ہونے والے یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر تا قیامت آنے والے یزیدوں کو اور تلوار اور بندوق کے زور پر مسلط ہونے والوں کو آئینی، قانونی اور اسلامی تحفظ اور چھتری مل جاتی۔ امام نے اپنے پورے گھرانے سمیت قربانی دے کر ہر دور میں آنے والی صدیوں میں ہزاروں سالوں میں تلوار اور بندوق کے زور پر مسلط ہونے والوں کی قانونی، آئینی، اخلاقی اور اسلامی حیثیت سوالیہ نشان بنا دی۔ یہ اس جنگ کا ایک بہت بڑی فتح ہے۔ ناظرین، تیسرا بڑا کام جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی سیاست اور دین کو الگ الگ کرنے کی ایک سازش ہو رہی تھی، تاکہ جو بااثر طبقات ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو تلوار کے زور پر زبردستی مسلط ہو جاتے ہیں، وہ عام مسلمانوں کے لیے کہہ دیں کہ جناب آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بس نمازیں پڑھیں اور آپ روزے رکھیں اور حج کریں اور یہی دین اسلام ہے۔ اس خوفناک سازش کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام عالی مقام نے روک دیا اور ثابت کیا کہ سیاست و حکمرانی دین اسلام کا لازمی حصہ ہے، اور سیاسی جد و جہد ہی دراصل اعلیٰ ترین دینی جد و جہد ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں ایسا کوئی جرنیل، ایسا کوئی سیاستدان اور ایسا کوئی انقلابی لیڈر نہیں گزرا جس کی سوچ، جس کی فکر اور جس کے عمل نے دنیا کو اتنے بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی دنیا میں آمریت پنجے گاڑے، سب سے پہلے حسینی فکر اور حسینی جذبہ اسے چیلنج کرتا ہے۔ شاعر مشرق کا ناظرین ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہم اکثر آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یعنی اقبال جیسا ایک فقیر آدمی، ایک قلندر، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ آنے والے دور کا عکس اپنے آئینہ ادراک میں دیکھ لیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، جس کا نانا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی والدہ فاطمہ بنت حسین جنت کی عورتوں کی سردار، جس کا باپ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو خود جوانان جنت کا سردار، اس کا آئینہ ادراک کتنا شفاف اور کتنا پاورفل ہوگا ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ آنے والے دور کی وہ تصویریں دیکھ رہے تھے، وہ تناظر دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے تناظر میں وہ یہ فیصلے کر رہے تھے۔ ہمارے علماء کرام اور مفکرین کا مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ وہ تو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انہیں امام عالی مقام کا جو فیصلہ ہے وہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے
کہ جو دیوار کے پار تو بہت معمولی چیز ہے ناظرین، جو زمانوں کے پار، جو صدیوں کے پار، جو ہزاروں سالوں کے پار، جو تا قیامت دیکھ رہے تھے کہ سیاست کے پھر وہ اصول طے کرنے جا رہے تھے، تا قیامت کے لیے آپ نے اصول طے کر دیا کہ آمریت کو کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی اور مذہبی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، اسی لیے جو شخص بھی اس طرح کی گفتگو کرے کہ خدا نخواستہ امام حسین جذباتی شخص تھے، یا یہ کہ خدا نخواستہ وہ صرف اہل کوفہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے مارے گئے، یا یہ کہ مدینہ اور مکہ والوں کے مشورے کے خلاف عراق جانے کی وجہ سے کربلا میں وہ یزیدی فوج کے نرغے میں آ گئے، تو انہیں اپنے ایسے فاسد خیالات سے توبہ طائب ہو جانا چاہیے، تاکہ روز قیامت جب وہ جوانان جنت کے سردار کا سامنا کریں تو انہیں شرمندگی نہ ہو۔ آپ اپنی بصیرت کا ماتم کریں کہ آپ کو اتنے عظیم جو آپ کے فیصلے ہیں حضرت امام حسین کے، وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آپ اپنی کم مائگی کی بات کریں، آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں یا اس پہ ایسے نکتے نکالتے ہیں جس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اموی فوج کو یہ مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا، یوں ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے ناظرین امام عالی مقام کے ان عظیم فیصلوں پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، آپ اپنی جو ہے وہ آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو یہ پوری تفصیل ہم نے بتائی کہ امام کے فیصلوں کی وجہ کیا تھی۔ ناظرین، امام عالی مقام نے درپیش صورتحال میں جو آپشن ان کے پاس تھے ان میں سے جو بہترین آپشن تھا اور کمال کی حکمت عملی بنائی اور خوف اور بزدلی کو اپنے اصل مشن کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا، یعنی آمریت کو تسلیم کرنے سے صاف اور دو ٹوک انکار، اور پھر اپنی دائمی سیاست کا جو پودا لگایا، اور یہ پودا لگانے کے لیے جس زرخیز زمین کا انتخاب کیا جو انقلابات کے حوالے سے زرخیز تھی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے وہاں جا کر یہ آخری مورچہ لگایا اور آخری میلہ جمایا کہ جہاں سے پھر آپ نے کہ بجلیاں اٹھی انقلاب کی، اور انہوں نے عالم اسلام کو بھی منور کیا اور پوری دنیا کو منور کیا۔ ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ اگر آپ کے شہر یا آپ کے ملک کے لوگ ظلم، شرک اور ناانصافی اور آمریت کے خلاف جدوجہد میں آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو پھر آپ کو متبادل آپشنز پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ سنت رسول بھی ہے۔ متبادل آپشنز پر عمل درآمد کے دوران ہی بعض اوقات غیر متوقع صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ کیسی ہی غیر متوقع صورتحال پیش آ جائے، آپ نے تلوار اور بندوق کے زور پر مسلط آمریت کو تسلیم نہیں کرنا، چاہے آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا جائے۔ یہ اس سے بڑا سبق ناظرین اور کیا ہو سکتا ہے جو امام نے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ مکہ میں طویل عرصہ تک تبلیغ اسلام کے دوران جب مکہ والے آپ کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مکہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے متبادل آپشنز پر غور شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ مثال بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی، اس لیے جب اہل مدینہ نے ساتھ نہ دیا تو امام علی مقام مکہ آ گئے، اور جب مکہ والوں نے بھی ساتھ نہ دیا تو آپ نے کوفہ اور عراق کے لیے عزم سفر باندھ لیا۔ ناظرین، متبادل آپشنز پر عمل درآمد کی کوشش کے دوران بعض اوقات غیر متوقع صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف بھی ہے۔ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبادل آپشن کے طور پر طائف کے بارے میں سوچا کہ اگر قریش مکہ نہیں سدھرتے تو پھر کیوں نہ طائف کے سرداروں سے بات کر کے دیکھیں اور پھر اس کو طائف کو اپنی اسلامی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ لیکن جب آپ وہاں گئے تو غیر متوقع صورتحال درپیش آ گئی اور آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ لہو سے بھر گئے، اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کے ہمراہ بھیج دیا، اور اس نے آ کر
درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو پہاڑ کے نیچے کچل دیا جائے، پورے طائف کو۔ لیکن آپ نے اس موقع پر رحمت للعالمین کے جو جذبے کے ذریعے طائف والوں کے لیے دعا کی جو قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے دین کی اور مسلمانوں کی خدمت اور نصرت کریں گے۔ اور ناظرین، جس شخصیت نے پھر شہدائے کربلا کا انتقام لیا اس کا نام مختار ثقفی تھا، اور وہ انہی اہل طائف کی اولاد میں سے تھا جن کو آپ نے پہاڑوں تلے کچلنے سے بچا لیا تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ انہی ثقفیوں میں اگر حجاج بن یوسف ثقفی جیسا ظالم پیدا ہوگا تو مختار ثقفی جیسے سینکڑوں ہزاروں مجاہد بھی پیدا ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور انہوں نے بعد میں آنے والی جو خلافت راشدہ کی جو غزوات تھیں ان میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت خدمت کی اسلام کی۔ تو ناظرین، غیر متوقع صورتحال میں گر جانا کوئی ناکامی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف اس کی بڑی مثال ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ غیر متوقع صورتحال میں گر جانے کے باوجود آپ اپنے موقف پر، اپنی سوچ پر اور اپنی فکر پر ثابت قدم رہتے ہیں یا ڈگمگا جاتے ہیں۔ ناظرین، سفر طائف اور سفر کربلا ایک ہی سلسلہ واقعات کی کڑیاں ہیں، اور ایسے عظیم سفر ان خوش قسمت لوگوں کو میسر آتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جہد مسلسل میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، سفر طائف اور سفر کربلا سے جاری یہ سفر اور یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ آج کل بھی دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے کے عوام اور لیڈر حالت سفر میں ہیں۔ ایران، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، لبنان، غزہ، یمن، فلسطین جن حالات سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں وہ اسی سفر کا حصہ ہے۔ پاکستان کے عوام بھی اسی سفر میں ہیں۔ تلوار اور بندوق کے زور پر مسلط حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار حسینی فکر ہے اور حسینی سفر ہے اور محمدی سفر ہے۔ یہ آپ نے ہماری اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھ لیا۔ اس لیے عمران خان کو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سچا پیروکار قرار دے سکتے ہیں کہ جس نے دباؤ اور قید و بند کے تمام حربوں کے باوجود اسی صبر و استقامت سے کام لیا ہے جس کی انتہا امام علی مقام اور آپ کے 72 جانثاروں نے کربلا میں کر کے دکھائی تھی۔ ناظرین، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان، پی ٹی آئی اور پوری قوم کو اس سفر میں صبر و استقامت سے کام لینے کی توفیق دے، کامیابی عطا فرمائے تاکہ ہم سب اپنی جد و جہد کی کامیابی دیکھ سکیں۔ آخر میں ناظرین ایک تھوڑا سا جملہ معترضہ کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے زندگی بھر حق کا اس لیے ساتھ نہ دیا کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ مر تو ناظرین وہ پھر بھی گئے۔ ایک دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنی استطاعت کے مطابق حق و انصاف کی بالادستی کے لیے لبیک اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین کے نعرے لگا کر جد و جہد کے میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ شہید ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر غازی یا مجاہد کا رتبہ پا لیتے ہیں۔ ان دونوں طبقات میں اب ناظرین بظاہر عقل مند وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی حق کا ساتھ اس لیے نہ دیا کہ وہ مارے نہ جائیں، لیکن حقیقت میں عقل مند وہ ہیں کہ جنہوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لی۔ اور یہی پیغام کربلا ہے اور یہی امام حسین کا دیا ہوا وہ مشن ہے، وہ جذبہ ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔